नारे हक बुलंद किया, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र बुलंद किया, तो वो खून के रिश्तेदार भी प्यासे हो गए कि तुम हमारे खुदाओं को बातिल कहने लगा है, और वो कौन सा इलाह है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के सीने में रब की नूर की तजल्लियों का मरकज़ बन चुका था। उन्होंने उन मुसीबतों की परवाह ना की और मोहब्बतों का पैगाम दिया। आज पूरी दुनिया में और जो भी हजूर के दामन के साथ लगता रहा, चाहे अबू बकर आया तो वो भी रंगा गया, उमर आया तो उसमें भी इनकलाब आ गया, उस्मान गनी आए तो उसमें भी इनकलाब हो गया, अली शेर खुदा आए तो उनमें भी इनकलाब आ गया, सलमान फारसी आए तो इनमें इनकलाब आ गया, अब्दुल्ला इब्न मसूद आए तो उनमें भी इनकलाब आ गया, कुरान उनके सीने में आ गया। अबू हुरैरा जैसे हजूर की दरबार में रहे और हजूर की कुर्बतों में रहे और उन्हें भी इनकलाब आ गया। या कैसे कि उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका देखना सिर्फ और सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा का बरकस बना हुआ था। हजूर के कुर्ब के जन्नों में रहने वाले थे, उनका ईमान यही था। आज हमें बहारें मिलेंगी, आज हमें दिमाग में फहम आएगा, आज हमें रिज़्क़ मिलेगा, आज हमारी नस्लों में बहारें आएगी, तो ये सदका होगा तो ताजदार मदीना के कर्म का सदका होगा। तो ये वो ईमान था। आज भी हमारा ये ईमान है जो असहाबा इकराम का ईमान है। और सैयदना अबू हुरैरा हजूर के दरबार में आते हैं, हजूर से अर्ज करते हैं, अब देखो नबी के हाथों में कितना कमाल है, नबी की दुआओं में कितना कमाल है, नबी के बोलने में कितना कमाल है, नबी की निगाह में कितना कमाल है। मैं अब उस हजूर की उन औसाफ का तज़किरा करना चाहता हूँ, हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा तआला अन्हु हजूर के मानने वाले आशिक असहाबे सुफा में रहने वाले अबू हुरैरा बैठे हैं और हजूर की बारगाह में आते हैं। या रसूलल्लाह, आप बयान फरमाते हैं, आप कुरान की अजमतों का बयान करते हैं, मेरे हाफसे में नहीं आती, मैं भूल जाता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मेरे नबी ने कहा, ये जो चादर तुमने पहनी इसे नीचे बिछा दो। सुभान अल्लाह। बछाई तो सरकार ने फजा में हाथों को बुलंद किया और फिर उधर डाला और फिर सीने से लगाया। जब नबी के हाथ उठे तो पहले अबू हुरैरा कुछ और था, अब मेरे नबी के नूर वाले हाथ उठते हैं, उस कपड़े में डलते हैं और वो कपड़ा उसके सीने से लगता है। तो अब अबू हुरैरा कहते हैं, अब मेरे सामने दुनिया के तमाम अजायब और मार्फतें खुल गई। अब नबी फरमाते हैं और मेरे सीने में जागजी हो जाता है। ये अजमत है मेरे दोस्तों, इस दुआ का फैजान है और ये अजमतें हैं। मेरे नबी के साथ जो चीज लग जाती है हाथ, वो भी जगह भी मुतबरक हो जाती है। हजरत अनस बिन मालिक से हदीस है और आप फरमाते हैं कि एक दफा दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, आपने सुना होगा, लेकिन मैं नबी की अजमत के हवाले से ये तज़किरा करना चाहता हूँ। नबी ने हाथ उठाए तो हाफजा खुल गया, नबी ने हाथ उठाए तो इनकलाब आ गया और नबी ने हाथ फेरा तो फिर भी इनकलाब आ गया। उस दस्तरखान पे जो है कहा कि खाना खाने लगे, हम सारे बैठे हुए थे, सारे लोग तो खाना खा चुके, तो देखा कि कुछ दाग लगे हुए थे, दाग लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये दाग कैसे हैं? तो आपने उसे उठा के तंदूर में डाल दिया। ओवन, जिस तरह ये ओवन है, आग लगी है ना, तंदूर समझते हैं ना आप, तंदूर में डाल दिया वो कपड़ा। थोड़ी देर के बाद निकाला तो ना कपड़ा जला है ना कुछ भी नहीं हुआ, तो वह साफ भी हो गया, जला नहीं और साफ हो गया। तो कहा ये कैसे इनकलाब आ गया? उन्होंने कहा कि एक बार आका मदनी ताजदार बैठे थे, इस दस्तरखान पे बैठे थे और अपने हाथ इसको लगाए थे। और अगर जिसके हाथ नबी के लग जाए, ये दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी उसे कुछ नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये वो निगाह का कमाल है, ये वो हाथ का कमाल है। अब देखो कि हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत अली की वालिदा, अब मेरी सारी गुफ्तगू इसलिए कि नबी रहमत के हाथों में ताकत देखो, हाथ लगाने में ताकत देखो, देखने में ताकत देखो, बोलने में ताकत देखो। इनकलाब इनकलाब है और उन आशिकों के सामने हो रहा है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके हजूर के कदमों को अपनी मंजिल बना लिया। और वो देखा कि फातिमा बिन्त असद जो हैं उनका विसाल होता है, क्योंकि हजूर की खिदमत में रहती हैं, तो कमली वाले उन पर कितना करम फरमाते हैं। देखें कितना रहम वाला आका है, कितने करम वाला आका है, कितनी बख्शिशें अता करने वाला आका, नूरे मुजस्सम। आप क्या फरमाते हैं? हजरत उमर फारूक को, हजरत बिलाल हबशी और दूसरे साहबियों को, जाओ कब्र का इंतजाम करो। इतने जलीलुल कदर साहबी कब्र बना रहे हैं, अपने जिस्म मुबारक का कपड़ा जो लगा हुआ कुर्ता है वो उतार कर देते हैं, इसका कफन बनाया जाए, इसका कफन बनाया जाए। और जब जनाजा तैयार होता है, कब्र तैयार हो जाती है, जनाजा पढ़ने के लिए हजूर जाते हैं, खुद जनाजा पढ़ाते हैं। अब वो कितनी बख्त वाली माई है कि दो जहानों का वाली कपड़े भी अता करता है, कब्र बनाने का हुक्म भी देता है, जनाजे में भी शामिल होता है, और जनाजे के बाद कब्र में उतारने से पहले नबी रहमत उस कब्र में भी उतर जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजूर भी उतरते हैं, कमली वाला
آج عقیدہ دیکھو ہمارا اور آپ کا، انہوں صحابہ کا اور حضور کا یہی عقیدہ کہ حضور لیٹتے ہیں قبر میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم اس بندی نے، نیک بندی نے میری مشکلوں میں میری خدمت کی ہے، آج میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے یہ مانگتا ہوں اس کی قبر کو اپنے نور کے جلووں کا مرکز بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج ہم مزارات پہ جا کر دعا یہی تو مانگتے ہیں، مولا کریم ہماری دنیا کو بھی بدل دے، ہماری سوچوں کو بھی پاک فرما دے۔ تو یہ منظر کو دیکھ کر اب کتنے صحابہ نے دیکھا ہوگا حضور کتنے کرم فرما رہے ہیں، کتنی عنایات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سید عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا انقلاب ہے، یہ کیسی بہاریں، کتنی عنایات، کتنی بخششیں، کتنی دعائیں۔ تو میرے آقا نے کہا اے عمر یہ تو میں نے عطا کیا ہے، میرے رب نے بھی اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ وہ کتنی عظمت والی مائی ہے، وہ کتنی برکت والی مائی ہے کہ جو میرے رسول کے دامن سے لگ گئی، اور حضور نے کتنا کرم فرما دیا۔ میرے دوستو کل بھی کرم ہے، آج بھی کرم ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے، ہمیں وہ طریقہ آ جائے جو اولیاء کاملین نے اختیار کیا ہے، جو صحابہ کرام اور تبع تابعین نے کیا ہے، جو صلحاء نے کیا ہے، جو عاشقان رسول نے کیا ہے۔ آج بھی مانگ کر دیکھو وہ دروازہ کھلا ہے، وہ عطا کا فیضان جاری ہے، وہ جاری و ساری رہے گا۔ دعا کریں اس فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفلیں رائگاں نہیں جائیں گی، یہ بے مقصد نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جو بھی جستجو سے آئے گا کیا پتا میرا رب کسی ایک کی ادا کو دیکھ کے سب پہ کرم فرما دے۔ یہ منزلیں ہیں، وہ راستے ہیں جس کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ حضور کے دربار میں بیٹھنے والا، یہ بخاری شریف کی حدیث، وہ ذکر کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ کہا کہ 4 نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں، جو ذکر کے لیے بلاتا ہے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے، جو آتا ہے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے، جو بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے۔ اور کہا کہ حدیث میں آیا کہ جو ذکر میں بیٹھتے ہیں، جس طرح آج جانی بھائی کے گھر یہ بیٹھ کر ذکر کی محفل کو سجایا ہے، حدیث کو سامنے رکھ کر اب سوچیں کہ کس طرح رب کرم فرماتا ہے کہ جو اہل ذکر آتے ہیں، جو ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت والے فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، ان کے سروں پہ آ جاتے ہیں اور پھر آغوش رحمت میں لے لیتا۔ کتنا کرم ہے ذکر والوں کو۔ ایسے نہیں داتا نجوری کے نعرے لگتے، ایسے نہیں محی الدین چشتی سنجری کے نعرے لگتے، داتا شہنشاہ بغداد کے نعرے لگتے ہیں، گولڑا شریف کے نعرے لگتے ہیں، اجمیر شریف کے نعرے لگتے ہیں، موڑا شریف سے وفا کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اہل ذکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، آغوش رحمت میں لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ پھر سکینہ ان کے قلوب میں اتار دیا جاتا ہے، پرفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ اور پھر چوتھا انعام جو دیتا ہے رب، کہا کہ جس طرح تم بیٹھ کے اس ذکر میں میرا ذکر کرتے ہو، رب نورانی محفل میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی برکات ہیں میرے دوستو۔ یہ برکتیں ایسے نہیں ملتی، یہ نسبتوں کے ساتھ ملتی ہیں، یہ بہاریں نسبتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، یہ عظمتیں نسبتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ آج ہماری نسبت ہے، جس طرح میری نسبت حضور کے ساتھ ہے، بابا جی خواجہ زید ولی کے ساتھ، اور امام العارفین کے ساتھ، ان کی خواجہ قاسم کے ساتھ، ان کی خواجہ نظام الدین کینوی کے ساتھ، ان کی جو ہے حضرت مجد الافسانی کے ساتھ، ان کی جا کے بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ، ان کی بایزید بستانی کے ساتھ، امام صادق کے ساتھ، پھر سید ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور پھر ابوبکر کا نسبت جو ہے ان کا تعلق وہ نسبت ہے جو آقا مدنی تاجدار کے قدموں سے جاتی ہے۔ میں حضور کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتا، قدموں تک پہنچتے ہیں۔ نبی رحمت کے قدمین شریف تک پہنچ جائے، میرا ایمان ہے اس کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ بہاروں والا ہے، کیونکہ میرے نبی کے قدموں میں وہ طاقت ہے، جس ذرے پہ وہ قدم رکھا جاتا ہے وہ آسمان کے ستاروں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس نبی رحمت کی۔ اور اسی کا ایک ہی حوالہ دے کے میں مختصر کرتا ہوں، ایک ہی حوالہ کہ حضور کا بچپنا بھی اعلیٰ ہے۔ یہ نہ سوچنا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ 40 سال کے بعد میرے نبی کو یہ ریئلائز ہوا کہ میں نبی ہوں۔ میرا نبی حدیث کو اٹھا کر دیکھو، کتنی حدیث ہیں، حضرت جابر سے ہیں اور حضرت اصحاب اکرام سے حدیث پاک ہیں۔ میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، اس پراسس میں تھا۔ میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا، عالم ارواح میں بھی نبی ہے، عالم بشریت میں بھی نبی ہے، عالم آخرت میں بھی نبی ہے، میدان محشر میں بھی نبی ہے، حوض کوثر میں بھی نبی ہے، ہماری بخششوں کے میزان پہ بھی میرا نبی نبی
کا فیض ہے، وہ عظمتوں والا نبی ہے، وہ کرم والا نبی، اس نبی رحمت کو میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کا بچپنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جنہوں نے اس بچپنے میں دیکھا ان میں بھی انقلاب آ گیا، اور حضرت وہ مکہ میں قید پڑا ہوا تھا، ڈراؤٹ انگریزی میں یہ کہتے ہیں نا، قید پڑا ہوا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانور بھوکے مر رہے تھے، سب نے اپنے اپنے خداؤں کے جا کر التجائیں کی، ہر قبیلے کا اپنا خدا ہے، سب جا کر حرم میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، کہیں سے باران رحمت نہیں ہوتی۔ آخر انہوں نے کہا کہ ابو طالب، کیونکہ یہ خاندان ایسا تھا جو حرم پاک کا متولی تھا، حج میں لوگ آتے تھے تو اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو آپ اس کے گھر جائیں، ابو طالب کے گھر چلے جائیں، شاید اسباب بن جائے۔ سیدنا ابو طالب کے گھر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں شام ہوگی تو پھر حرم میں سارے جائیں گے، شام ہوگی تو حرم میں کعبہ شریف میں سارے جائیں گے۔ جب شام ہوتی ہے تو حضور کی عمر مبارک بتایا گیا ہے، ابن عساکر نے کہا ہے 3 سال یا 4 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ کہا کہ سیدنا ابو طالب کہتے ہیں میں نے سینے سے لگا کے مصطفیٰ کریم کو ساتھ لے کے چلا گیا حرم کعبہ میں۔ اب ابو طالب نے بھی منظر دیکھا ہے تو اٹھایا نا میرے نبی کو، انہوں نے بچپنا دیکھا ہے تو اٹھایا ہے، انہوں نے انقلاب دیکھا ہے تو اٹھایا ہے۔ آج باران ہوگی، آج بارش برسے گی، پانی آئے گا تو اس نبی، اس آقا کے، اس محبوب والے چہرے کے صدقے سے آئے گا۔ تو آپ گئے تو جب کعبہ شریف میں گئے، سارے جتنے بھی قریشی کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا کرنا نہیں کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کی پیٹھ کو ننگا کر کے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگایا، کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لگا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی کہ مولا کریم اس نور والے چہرے، یہ تاریخ میں لکھا ہے، اس نور والے چہرے جو نور کی طرح چمکتا ہے، اس کے وسیلہ سے تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم پہ باران رحمت فرما۔ اب جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہو، جس کی خاطر کائنات میں انقلاب ہو، جب اس کا وسیلہ دے تو پھر رب کا جلال بھی جو ہے وجد میں آ جاتا ہے اور باران رحمت برستی ہے۔ اور یہی حدیث ہے، اور اسی طرح یہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ پھر حضور مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی قید آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی عربی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، دوران خطبہ جو ہے حضور کے خطاب کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ تھا نا اس لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے عقیدہ ظاہر کیا ہے، کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا کریں، قید پڑا ہوا ہے، دعا کریں کہ باران رحمت ہو جائے۔ اب وہ خود بھی دعا کر سکتا تھا، لیکن اس کا عقیدہ یہ تقاضا کرتا تھا نبی رحمت کے وسیلہ بنا کے دعا کرو۔ حضور نے وہاں پہ تقریر کو روکا، اب یہ معجزات میں بھی آ جاتا ہے اور کرم میں بھی آ جاتا ہے۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، کہتے ہیں کہ اسی لمحے جو ہیں مدینہ کی وادی پہ بادل آئے اور ایسے برسے کہ 1 ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے ہفتے پھر وہی دوسرا کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب دعا کریں یہ باران رحمت تھم جائے، یہ بارش رک جائے، کہیں اور برسے۔ اور میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے اور باران رحمت رک گئی، کہیں اور جا کر برسی۔ اور یہ دیکھو اختیار بھی ہے، اتھارٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتھارٹی پروو ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کا کتنی بڑی طاقت کہ نبی ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے جب میں نے منقبت لکھی تو جو ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے نا حضرت عمر بن خطاب کے لیے، انٹینشن حضور کی اسی کی طرف تھی، ہے دونوں کا نام تھا لیکن نگاہ میری مصطفیٰ کی عمر بن خطاب پہ تھی، اس لیے ہاتھ اٹھے۔ تو وہ عمر فاروق پھر کیسا بنتا ہے اسلام کا مجاہد کہ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے اور عشق سے اتنا کامل ہوتا ہے کہ ایک بار مدینہ طیبہ سے حج کے لیے مکہ کی وادی میں آتا ہے تو عمر فاروق اس وادی میں رک جاتے ہیں اور اپنے غلاموں کو کہتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، کہ ایک وقت تھا اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج یہ کمال ہے اسلام کا اور مصطفیٰ کریم کی غلامی کا فیض ہے، ان کے دامن کے ساتھ لگنے کا یہ فیض ہے کہ 3 بڑے اعظموں پہ حکومت کر رہا۔ پھر اس کا بھی کریکٹر دیکھو، یہ ساری لمبی باتیں ہو جائیں گی، کبھی جس طرف جاؤ پھر ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صوفیاء کی جو محفلیں، ملک صاحب نے جو دریچہ کھولا ہے کہ یہ صوفیاء کے ساتھ لگنے سے یہ فیض ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی
تو حضور کے بعد یہ ولایت کا فیض کبھی نہ جاری ہوتا. یہ حقیقت تھی, حضور کی نگاہ تھی, حضور کی دعائیں اٹھی تھی. حضور نے دعائیں نہیں کی, حدیث میں آتا ہے 3 بار دعائیں نہیں کی. یمن کے لیے دعا نہیں کی, شام کے لیے دعا نہیں کی, اور پھر نجد کے لیے کہا تو کہا رک گئے. 3 بار آپ نے نہیں دعا کی, آپ نے شام اور یمن کے لیے دعا کی. آج یمن میں بھی اولیاء کاملین کا فیض ہے اور شام میں بھی ہے. نجد کے لیے اس لیے نہیں کی کہ وہاں پہ گستاخ آئیں گے. یہ حضور کی دعا کا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کی. اور میرے دوستو دعا کرو ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھے جو حضور کی اداؤں کو اپنے سینے میں بساتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ایمان کہیں غارت نہ ہو جائے کہ میرے نبی کا علم کتنا ہے, میرے نبی کی وسعتیں کتنی ہیں, میرے نبی کا فیض کتنا ہے. میں یہ سوچو میرا نبی نبیوں کا سردار ہے, میرا نبی رسولوں کا سردار ہے, میرا نبی سید المرسلین ہے, ہر مرسل کا سردار ہے. تو پھر اس نبی کی شان کتنی ہوگی, اس نبی کا مقام کتنا ہوگا, اس نبی کا دیکھنا کتنا اعلیٰ ہوگا, اس نبی کا ہاتھ پھیرنا کتنا اعلیٰ ہوگا. آج ہم بھی اسی نسبت سے بیٹھے ہیں. آج نیوزی لینڈ میں آنا بھی وہی نسبت ہے, آپ کے گھروں میں جا کر ذکر کرنا وہی نسبت ہے. ہماری کوئی اور انٹینشن نہیں. یہ خواجہ قاسم مولوی کا دیوانہ مستانہ, میں خود میڈیکل ڈاکٹر تھا, ہر چیز کو چھوڑ کے آج دنیا کا سفر کرتا ہوں تو صرف ٹو اٹین دا ریالٹی آف آلمائٹی اللہ, اللہ کی حقانیت کو حاصل, اس ذکر کے جلووں کو حاصل کرنے کے لیے. اور جو ذکر حاصل کرتا ہے اسی کو فیض ملتا ہے. یہ پنجابی میں انہوں نے ایک بات چھیڑی تھی بلے شاہ کی, اور اب وہ بلے شاہ بھی آل رسول ہو کر عشق میں مقام حاصل کرتا ہے, اور پھر اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے پھر یہ ناچتا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹتی, مینوں نچ کے یار مناون. عاشق تھے. اور بلے شاہ کا عشق دیکھو, یہ اللہ کا ذکر کا پیغام دیتا ہے. اور بلے شاہ یہ فرماتے ہیں کہ پڑھ نکتا چھڈ حساباں نو, چھڈ دوست گور عذاباں نو, کر بند کفر دیاں باباں نو, کر صاف دلاں دیا خواباں نو. کر ایک نقطے وچ مکدی ہے, اور نقطہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ وہ ذکر ہے, یہی تو وہ کرم ہے. دعا کرے ہمیں بھی. وہ ہے نا اب کہاں سے کہاں نکل جائیں گے, رہنے دیں. بس یہی سوچیں یہ صوفیاء لوگ, یہ عاشق لوگ ہیں, یہ نبی کے دیوانے ہیں, نبی سے وفا کرنے والے. آج آپ نے مجھ سے پیار کیا تو یہ آپ کے دلوں میں میرے سرکار کی محبت کا صدقہ ہے. اور جس گھر میں یہ محفل ہوئی ہے, میری یہ دعا ہے, میں اس قابل نہیں لیکن ہاتھ اٹھانے میں فخر کرتا ہوں کہ میری نسبت خواجہ قاسم مولوی کے ساتھ ہے. مولا کریم جس گھر میں یہ ذکر ہوا ہے اس گھر میں بھی مولا کریم اپنی محبتوں کے ساتھ, اپنے جلووں کے ساتھ, اپنے ذکر کے کرم کے ساتھ ان کی نسلوں میں بھی یہ بہاریں قائم و دائم فرما دے. اور مولا کریم ان کے ایمانوں میں اور کاملیت عطا فرما دے, ان کو ذکر کے جلووں سے آشنائی عطا فرما دے. اور جن محبتوں کے ساتھ میں یہاں پہ آیا تو ہزاروی صاحب کی نسبت تھی, اور یہاں پہ آیا جس گھر جانی صاحب نے, اب یہ کہتے ہوں گے بار بار بات کرتا ہے, یہ میں حقیقت کی بات کرتا ہوں, تعریف نہیں, تعریف تو اس اللہ کی ہے. یہ وفا کرنے والے ہیں, جو وفا والے ہوتے ہیں ان کے تذکرے ہوتے ہیں. انہوں نے وفا کی, یہاں پہ ذکر میں آ کے ٹھہرا, تو ہر سال ہی میں نے یہ عہد کیا جب بھی آئیں گے یہیں سے پھر یہ ذکر کا فیض جاری ہوگا. اللہ تعالیٰ جانی صاحب کو بہت محبتیں نصیب فرمائے. دن رات ان کے ساتھ رہا, انہیں اگر کوئی تکلیف ہوئی اس کی بھی میں معذرت کرتا ہوں, اور اللہ ان کو حضور کی محبتیں نصیب فرمائے. اور جن جن ساتھیوں کے ساتھ ملا, اگر کسی سے کوئی مجھ سے کوئی زیادتی ہو مجھے معاف فرمانا, اور حضور کی محبتوں کا فیض میری بخشش کے لیے آپ دعا کریں. میں بھی ہاتھ اٹھا کے کروں گا, بابا جی صاحب کے صدقے مولا کریم آپ پہ کرو فرمائے. علامہ حاجی احمد صاحب, انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ کے دن رات جس وقت کہا گاڑی لے کے آگے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں نصیب فرمائے, اور یہ صوفیاء کا فیض نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صوفیوں کی صدقے ہماری زندگی میں بھی انقلاب فرما دے. میں حضور بابا جی صاحب کیونکہ ان کی نسبت سے بیٹھے ہیں, ایک ان کا حوالہ بیان کر کے میں کرتا ہوں. اور ہم تو اولیاء کے ماننے والے, خواجہ معین الدین سنجری نے کیا کمال کر دیا تھا, اس پوری جھیل کو ایک کشکول میں بٹھا کے لے کے آئے. کتنے آئے تھے, وہ مہاراجے ختم ہو گئے, لیکن معین الدین سنجری کا نام آج بھی لاکھوں کروڑوں کے سینوں میں آباد ہے, اس لیے کہ وہ میرے سرکار کے ساتھ نسبت کامل تھی. حضور خواجہ قاسم مولوی ایک کامل ولی, اور آپ کے خلفاء میں سے پناک شریف ایک بہت بڑا آستانہ ہے کشمیر میں. اگر آپ پاکستانی ساتھیوں نے پتہ ہو, کوٹلی میں بہت بڑا آستانہ ہے, اور حیدر شاہ قلندر نام گیلانی ہیں, اور وہ مولا شریف ان کے پیر و مرشد سائیں فتح دین, ان کو جب مولا شریف سے فیض حاصل ہوا تو بابا جی قاسم مولوی نے فرمایا کہ جاؤ سائیں جی, اپنی پہاڑی زبان میں کہا کہ جاؤ نیچے نالا ہے مولا شریف کے نیچے, جاؤ وہاں پہ وضو کر کے آ جاؤ.
اب سائیں فتح الدین صاحب نے کہا میرے مرشد نے کہا ہے، تو وہ چلے گئے وضو کرتے، صبح ہو گئی شام ہو گئی وہ وضو ہی کر رہے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں کیا پتہ میرے مرشد نے کیا کہا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، شام تک وضو کرتے رہے، دوسرا دن وضو کرتے رہے، نہ کھانا کھایا نہ کچھ، مرشد نے جو کہہ دیا وضو کر کے آؤ۔ تو بابا جی صاحب نے کہا وہ میرا جو سائی ہے دیوانہ اس کا وضو ہو گیا، اسے اب لے آؤ۔ جب وہ نالے سے آیا اپنے سینے سے لگایا، پہلے فتح دین تھا، اب سائیں فتح دین کلندر بن کے نکلا ہے، آج ان کے آگے گیلانی سید بھی ان کے بیعت ہو رہے ہیں، فیض ہو رہے ہیں۔ تو یہ فیض ہے نسبت، کیونکہ یہ نسبت تعلق ہے بابا جی کا، اور بابا جی کا تعلق نبی رحمت کے قدموں کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نسبتیں نصیب فرمائے اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ ملک صاحب نے عاشقانہ اور نسبت والا پہلو چھیڑا ہے، میں نے تو حضور کے معجزات اور نسبتوں سے بات کرنی تھی، لیکن ضمناً ایک دو حدیثیں آپ کو اس لیے سبق کے حوالے سے اور ایک لیسن کے حوالے سے بتایا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہی ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے، میرے رسول کے ساتھ اس کی نسبت ہے، یہ میرے لیے اعلیٰ۔ I don't need any arguments for more descriptions and clarifications. And as a perfect believer, it's my duty to perform. یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا سا ذکر سے پہلے یا پھر کھڑے ہو کے آپ کریں گے ذکر، ٹھیک ہے؟ لاسٹ میں ہمارے بڑے پیارے ساتھی، میں نے جمعے کو بھی کہا تھا آپ تشریف لائیں، یہ بھی ذکر کریں گے، تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے جب سلام سے پہلے یہ کریں گے اور پھر سلام پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد
وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. أغثني يا رسول الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين 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 آمين. آپ ذکر پاک کریں گے سارے ساتھی میرے ساتھ آواز ملا کے، اور جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہوں. مولا کریم ذکر کی برکتوں سے سب کے گھروں پہ اپنا خاص کرم فرما. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. إلا الله 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 إلا الله
ذکر سلات اللہ کا بھی آواز ملا کے تمام ساتھی ذکر میں شامل ہوں. اللہ 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 سر کو جھکا کے سانس اندر ہے اللہ بارہ المراقبہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. لا إله سلام بھی پڑھیں گے اور ذکر بھی. کھڑے ہو کے کریں گے بیٹھ جس طرح کھڑے ہو کے ایسا کھڑے ہو کے منا آئے گا. تھوڑا ذکر کریں گے پھر سلام بھی. آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں. ساتھ میں مرحبا یا نور عینی مرحبا 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 یا دل حسینی یا محمد مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا 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 مرحبا
یا محمد مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا 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 یا دل حسینی یا محمد مرحبا انت ستار المصابی مرحبا 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 وَتُؤْمِنُ بِالْمُوبِقَاتِ یا محمد مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا 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 یا دل حسینی یا محمد مرحبا عالم سری وأخفى مرحبا 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 مستجيب الدعوات يا محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا دل حسيني يا محمد مرحبا ربي وارحمنا جميعا مرحبا 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 بجميع الصالحات يا محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا دل حسيني يا محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا دل حسيني يا محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا دل حسيني يا محمد مرحبا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ قجا کنی کے بعد آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرہ انور دکھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا
بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو جو کہوں اس سے سوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ ہے غوث العظم میں گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی صدقہ زلف حبیب گنبد خضرا کی ہم سب کو زیارت نصیب اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی حاضرین انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے گا اور دعا کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں ساؤتھ آکلینڈ مسلم ایسوسی ایشن کے صدر محترم جناب ابراہیم شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شکرانے کے چند الفاظ پیش کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. صاحب صدر حضرت علامہ مولانا حاجی احمد، حضرت علامہ پیر تقی ڈاکٹر وزیر حیات کاظمی، حاجی مولوی جاوید مالک، آئے ہوئے خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے فضل سے ہم آج ایک بہت ہی بابرکت مجلس میں شرکت فرما ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر میں جس گھر میں بیٹھے اللہ تعالیٰ خصوصی اپنا رحمت و کرم فرمائے. میں ساؤتھ آکلینڈ مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے قبلہ پیر صاحب کے نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے نیوزی لینڈ جیسے سرزمین میں تشریف فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حاضری کی قبول فرمائے اور آپ کے حاضری کے ذریعے ہم سب کو بخشش کے ذریعہ بنائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب ہمارے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آئے تھے. اس کے پیچھے قبلہ حضرت علامہ مولانا ہزاروی سڈنی سے اس کو بڑی ہاتھ ہے جیسے مولانا صاحب نے کہا، تو اس کو بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمارے یہ خوش نصیبی کہ حضرت صاحب ہمارے سرزمین میں تشریف لائے. تو حضرت ہزاروی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس موقع پر میں ہمارے بھائی
جان محمد اس کی فیملی کو تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں اپنے ایسوسیشن کی طرف سے کہ انہوں نے بہت ہی خدمت کی. پیر صاحب آ کر اس کے گھر پر قیام کیا. اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول فرمائے. اور پیر صاحب جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے, جس کے گھر پر بھی گئے, آپ بہت مبارکباد لائق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جس طرح کی آپ نے خدمت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہمارے طرف سے پیر صاحب اگر کچھ کمی ہو گئی, کچھ گھٹائی گئی تو ہمارے سب سے ہماری طرف سے معافی کے طلبگار ہیں. اور میں آج کے صاحب خانہ کی طرف سے آئی جان محمد کی طرف سے آپ سبھی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر اس محفل میں آئے. فیملی کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بار بار پیر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے نصیب حاصل ہو. زیادہ نہ کہتے ہوئے وقت زیادہ ہو گیا تو میں ایک بار پھر مولانا صاحب کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ ہم آپ کا آئندہ اور اسی طرح آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے ہم سب کو نصیب ہو. حاضرین, میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے صاحب خانہ کی طرف سے حضور قبلہ پیر صاحب کا, تمام دوستوں کا, ماں بہنوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قائم رکھے, ہماری محبتوں کو, الفتوں کو قائم رکھے. اور ہم سب چونکہ صحیح العقیدہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود السلام پڑھنے والے, تو ہماری مثال ایسی اور ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک تسبیح ہے, اس کے اندر ایک ہی دھاگا ہے اور اس کے جو دانے ہیں وہ ایک ہی دھاگے کے اندر سارے دانے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو دھاگا ہے گویا کہ وہ حضور کی محبت ہے اور ہم سب تسبیح کے دانے ہیں. تو اسی طرح یہی ایک بہترین مثال ہے. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تسبیحات کا صدقہ جو بزرگوں نے اللہ کی یاد میں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد اور پیار اور محبت نصیب فرمائے. تمام احباب کی حدیث اللہ قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صحابہ محمد وبارک وسلم. مولا کریم جن محبتوں کے ساتھ آج ذکر کیا گیا، ختم خواجگان پڑھا گیا، جو کچھ اہتمام کیا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، جو فترشی پڑھا گیا، جو ساتھیوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، جن ساتھیوں نے حضور کی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مدح سرائی فرمائی، یہ ساری محبتیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، حضور مقبول فرما. حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، حضور مقبول فرما. آج کی اس بابرکت محفل پاک کے ایک ایک لمحے کے صدقے یہ جتنے اشاق محبت کرنے والے دور دراز سے آئے، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی محبتوں کی خاطر، تیرے محبوب کے غلاموں کی اداؤں کی خاطر، مولا کریم آج جس بابرکت اس محفل میں بیٹھے ہیں، جب یہاں سے جائیں تو ان کے دامن اپنے نور کے جلووں سے منور فرما. جتنی بہنیں ہماری اس محفل پاک میں ہیں، مولا کریم ان کی جو دل کی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے، اور نبی رحمت کی سچی غلامی نصیب فرما. آج کی اس بابرکت محفل پاک کے صدقے اس گھر کے مکینوں پہ کرم فرما دے. جانی بھائی کی جو دل کی مرادیں پوری فرما، ان کی اولادوں کو مولا کریم بڑے پیارے سارے خاندان والے سب پہ کرم فرما دے، سب کی منزلیں آسان فرما دے، جہاں جہاں جائیں مولا کریم کامیابیاں نصیب فرمائے. مولا کریم تیرے دربار میں حاضری حضور آقا مدنی تاجدار کے وسیلہ پاک کے صدقے آج یہ جتنے بھی چہرے ہیں، ان کے چہروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ان کے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ان کے خاندانوں میں ذکر و فکر کی بہاروں کو قائم دائم فرما دے، اور اس نیوزی لینڈ کی سرزمین پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو عام فرما دے. مولا کریم جتنے بھی ساتھی فیوجی والے، ان کے خاندان والے جو فیوجی کے ملک میں ہیں، ان پہ بھی کرم فرما دے. جو جہاں جہاں امریکہ میں آباد ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے، اور جو یہاں پہ آباد ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے. پاکستان کے ہمارے بہت سے ساتھی اور ملک جاوید صاحب اور دیگر ساتھی، حافظ صاحب، مولا کریم سب پہ کرم فرما، سب کی منزلیں آسان فرما. ہمارے عرفان بھائی کو مولا کریم جن جذبوں کے ساتھ یہ محفلیں سجاتے ہیں، ان میں اور کامیابیاں عطا فرما. علامہ حاجی احمد صاحب کو بہت کامیابیاں نصیب فرما. ہزاروی صاحب پہ کرم فرما. دیگر جو علماء حق یہاں پہ آتے ہیں ان پہ کرم فرما، اور ہمیں ایسی بابرکت اور ذکر و فکر والی روحانی محفلوں میں جانے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صحابہ اجمعین. مبارک